अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 45 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वकतबना और हमने लिखा अलैहिम उन पर फीहा उस तुरात में अन्नफ्सा के बेशक जान बिन नफ्स से जान के बदले है वल ऐना और आँख बिल ऐने बदले आँख के वल अनफा और नाक बिल अनफे नाक के बदले है वल ओजुना और कान बिल ओजुने कान के बदले बसिन्ना और दांत बिसिन्ने बदले दांत के वल जुरूहा और जख्मों का किसास है फमन फिर जो शख्स तसद्दा का मुआफ कर दे बिही इस जख्म को फाहुवा तो वो कफ़ारातुल्लाहु कफ़ारा होगा उसका वमल्लम यहकुम और जो शख्स ना फैसला करे बिमा साथ इसके जो अनज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ताला ने फाउलाइका तो यही लोग हैं हुमुज़्ज़ालिमून जालिम। जब तो रात में जान के बदले जान और जख्मों में किसास का हुक्म दिया गया था तो फिर यहूदियों के एक कबीले बनु नज़ीर का दूसरे कबीले बनु कुरैज़ा के साथ इसके बरअक्स मामला करना और अपने मकतूल की दियत और दूसरे कबीले के मकतूल की निस्बत दो गुना रखने का क्या जवाज है। ये इशारा है इस बात की तरफ कि जिस कबीले ने मज़कूरा फैसला किया था ये अल्लाह ताला के नाजिल करदा हुक्म के खिलाफ था और इस तरह उन्होंने जुल्म का इर्तिकाब किया गोया इंसान इस बात का मुकल्लफ है कि वो अहकामाते इलाही को अपनाए इसी के मुताबिक फैसले करे और ज़िंदगी के तमाम मामलात में उससे रहनुमाई हासिल करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बारगाहे इलाही में जालिम मुतसव्वर होगा फासिक मुतसव्वर होगा और काफिर मुतसव्वर होगा। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने तीनों अल्फाज इस्तेमाल करके अपने गज़ब और नाराज़गी का भरपूर इजहार फरमा दिया है। इसके बाद भी इंसान अपने ही खुद साख्ता कवानीन या अपनी ख्वाहिशात ही को अहमियत दे तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या होगी। उलमाए असूलीन ने लिखा है कि पिछली शरीयत का हुक्म अगर अल्लाह ताला ने बरकरार रखा है तो हमारे लिए भी इस पर अमल करना ज़रूरी है और इस आयत में बयान करदा हुक्म गैर मनसूख है इसलिए ये भी शरीयत इस्लामिया ही के अहकाम है जैसा कि अहादीस से इसकी तायद होती है इसी तरह अहादीस से नफ्सा बिन नफ्स से जान बदले जान के अमूम से दो सूरतें खारिज होंगी कि कोई मुसलमान अगर किसी काफिर को कत्ल कर दे तो किसास में इस काफिर के बदले मुसलमान को उसी तरह गुलाम के बदले आज़ाद को कत्ल नहीं किया जाएगा।
اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ڈانٹ پلائی ہے، اس لیے کہ تورات میں یہ نص موجود ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی اور بنو نذیر کے مقتول کا تو بنو قریظہ سے قصاص لے لیتے تھے، لیکن بنو قریظہ کے مقتول کا بنو نذیر سے قصاص نہیں لیتے تھے بلکہ دیت لے لیتے تھے۔ اس طرح شادی شدہ زانی کی سزائے رجم کے بارے میں بھی انہوں نے تورات کے حکم کی مخالفت شروع کر دی تھی اور اس کے بجائے کوڑے مارنے اور منہ کو کالا کر کے گدھے پر سوار کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ رجم والی آیت کی تحریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا، اس لیے کہ وہاں انہوں نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا تھا، اور جہاں انہیں ظالم کہا گیا ہے اس لیے کہ انہوں نے مظلوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس آیت میں مذکورہ مسائل کے حجت ہونے پر اجماع ہے، بس مقتولہ عورت کے بدلے قاتل مرد قتل کیا جائے گا۔ قصاص میں سب برابر ہیں، خواہ ان کا کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو۔ سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے نام خط لکھا جس میں فرائض و سنن اور دیات کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی تھا اور بے شک قاتل مرد کو مقتولہ عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت میں یعنی جان کے بدلے جان سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا، مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر مومن کا کفو برابر نہیں ہو سکتا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھپھی ربی رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا، انہوں نے لڑکی کے خاندان سے معافی کا مطالبہ کیا، لیکن خاندان والوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اس کا قصاص دینا ہوگا، تو اس کے بھائی انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا یہی حکم ہے۔ اس نے عرض کی نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو اس کے بعد عورت کے خاندان کے لوگ راضی ہو گئے، انہوں نے معاف بھی کر دیا اور قصاص کا مطالبہ بھی ترک کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کچھ بندگان الہی ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل کر دیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ورثہ سے کہا اگر یہ سچ کہتا ہے تو تم نے اسے قتل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔
یہ سن کر مقتول کے ورثاء نے اسے چھوڑ دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن و سنت کے صریح خلاف ایسے احکام ایجاد کر لیے ہیں جن کی موجودگی میں قصاص تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کوئی تیز دھار آلے کے ساتھ قتل کرے یا آگ سے جلائے تو قصاص ہے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے بھاری پتھر مار مار کر کسی کو قتل کر دے تو قصاص نہیں، جبکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اب لڑکی بولنے سے قاصر تھی، تاہم اس سے پوچھا گیا کہ یہ کام اس کے ساتھ کس نے کیا ہے، فلاں نے یا فلاں نے۔ جہاں تک کہ قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں اسی نے۔ اب اس یہودی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس نے اقرار کر لیا۔ چنانچہ بطور قصاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلوا دیا۔ والجروح قصاص، سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کے گھٹنے پر ایک سینگ مار کر زخمی کر دیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قصاص دلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو جہاں تک کہ تمہارا زخم ٹھیک ہو جائے۔ مگر اس نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مجھے قصاص دلا دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قصاص دلا دیا۔ اب کچھ عرصہ کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے میری نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دور کر دیا، اب تمہارا لنگڑا پن رائے گاں جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس وقت تک زخم کا قصاص نہ لیا جائے جب تک زخمی شخص تندرست نہ ہو جائے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے جسم کا کوئی حصہ زخمی کر دیا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔